बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, दुनिया में तरह तरह के चैलेंजेस से वास्ता पड़ता है। खारजा अमूर में मुल्क जो है, जो भी ममालिक अपना असर रसूख रखते हैं, पाकिस्तान का शुमार जब पाकिस्तान बना था तब से ही उन ममालिक में है। अब देखें, जब कभी दुनिया में बदअमनी का अंदेशा होता है, जब कभी दहशतगर्दी की जंग होती है, जब कहीं अमन आमा का खतरा होता है, तो पाकिस्तान को अमेरिका मदद के लिए पुकारता है। यहां हम आज तक इस बात का ही झगड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना जो है वो शिर्क है। तो अमेरिका सबसे बड़ा जो है वो शिर्क करता है। वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में भी मदद के लिए पुकारता है, पाकिस्तान को अमन के लिए भी पुकारता है, और इवन अब जब तीसरी जंग अजीम होने का खतरा था तो पाकिस्तान को उस वक्त भी मदद के लिए पुकारा गया। और किस तरफ से पुकारा गया इस पे मैं बात करूंगा। अब भी अमेरिका की तरफ से पुकारा गया और फिर पाकिस्तान ने छलांग लगाई और जनाब पूरी दुनिया को झुलसने से बचा लिया, एटमी जंग से, तीसरी जंग अजीम से बचा लिया। यह है पाकिस्तान का कारनामा। लेकिन हम ये समझने से कासर हैं कि जो बैरूनी जो मामलात हैं, खारजा अमूर में इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल करने वाला पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम क्यों बदहाल है। और इससे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान की अवाम को जो इदारे हैं, यानी मैं इदारों को आज इदारे नहीं कहूंगा, जो बड़े बड़े अजदहा हैं, उनके आगे डाल दिया गया है। वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी बनाते हैं। मैं अगर वापडा की बात करूं, मैं अगर पुलिस की बात करूं, मैं अगर पीरा फोर्सेस की बात करूं, मैं अगर दीगर इदारों की बात करूं, तो मैं मुबैना तौर पर लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दास्तानें भरी पड़ी हैं। और क्या अवाम को जो सहूलतें देने का वादा करके आने वाले हुक्मरान ये भूल गए हैं कि अवाम की सहूलतें आहिस्ता आहिस्ता छीनी जा रही हैं और इदारों की सहूलतकारी की जा रही है। ये मेरे आज के सवालात हैं और इन सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं। और साथ साथ मैं आज थोड़ा सा तज़किरा ये भी करूंगा कि बड़ी कामयाबी के साथ, बड़े अमन व अमान के साथ पिछले दिनों मुहर्रमुल हराम जो है वो गुजरा और बड़े एहतराम और अकीदत के साथ तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने नवाज़ रसूल को पुरसा भी दिया, और उसमें भी आज बात करेंगे क्रेडिट किसका है। और आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का, और मेहमान गिरामी का मैं तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद अरशद आबदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, इनको वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अमीन ज़की साहब, सियासी शख्सियत हैं और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं उनके साथ बड़ा करीबी उनके रफ़ीक रहे हैं और आज भी उनकी वकालत करते हैं, और मेरा ख्याल है फाउंडर मेंबर के तौर पे ये जिंदा रहेंगे। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब शिराज अल्ताफ साहब। मैं इनको यूथ के एक अच्छे लीडरों में शुमार करता हूं और इंतहाई आवाम के तकलीफ समझने वाले और उनकी दुख दर्द की बात करने वाले, यानी चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी के जो अपना चेयरमैन हैं, इनको वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। आगाज़ करते हैं अलामा साहब से। अलामा साहब, एक तो मैं तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान के इदारों को, तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं, उन्होंने बड़ी यकजहती के साथ नवाज़ रसूल को पुरसा दिया। इसका क्रेडिट किसको देते हैं? क्योंकि हम हमेशा हर चीज़ का क्रेडिट जो है अपने फील्ड मार्शल को तो दे ही रहे हैं, बैरूनी मामलात में भी, अंदरूनी मामलात में, और एक ताकतवर शख्सियत के तौर पे उभरे हैं। ये तमाम जो क्रेडिट है, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। शमसी साहब, बहुत ही अहम तरीन आपने मौजू मुंतखब फरमाया है, इंतहाई अहम तरीन मौजू है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवातन बल अहयान इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। नवाज़ रसूल जो शहीद आज़म और जिनका रुतबा, अजीम रुतबा जो नवाज़ रसूल हैं,
جن کا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا دفعہ تعارف کروایا کہ الحسین منی وانا من حسین ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بہت قرآن و حدیث میں دیکھیں آپ تو امام حسین ایک عظیم ہستی ہیں جس کو میرے نبی نے اپنی مقدس زبان چسا چسا کے پروان چڑھایا اور کبھی اپنے مہر نبوت والے شانے پہ سوار فرمایا، کبھی ان کی سواری بنے، کبھی حسین علیہ السلام کے لیے اپنے ماشاءاللہ سجدے کو طول دے دیا، تو کبھی خطبے کو چھوڑ کے ممبر سے حسین علیہ السلام کو گرنے سے بچایا اور سینے سے لگایا. تو ایک امام حسین ایک عظیم ہستی ہیں. اس کا چونکہ دین است حسین دین پناہ است حسین، چونکہ میرے نبی جانتے تھے کہ میں حسین مجھ سے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن 61 ہجری 10 محرم کے بعد رسول حسین سے ہیں. چونکہ اگر حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ کی 22 اہل بیت اطہار کے خانوادہ کے افراد کی اور اصحاب کی قربانی نہ دیتے تو دین مٹ گیا تھا، دین ختم ہو گیا تھا. اس میں دوسری رائے نہیں ہے. چونکہ بار بار مولا کے آپ خطبات کو مطالعہ فرمائیں تو اس میں شمسی صاحب موجود ہے کہ حلال کو حرام کیا جا رہا تھا، حرام کو حلال بنایا جا رہا تھا، وحی کا انکار کیا جا رہا تھا، جبریل کا انکار کیا جا رہا تھا، پھپھی سے نکاح جائز سمجھتا تھا یزید، تو اس کی بیعت تو یقیناً حرام تھی، فاسق کو فاجر کی بیعت ہونی. اب جو بہت کمال آپ نے موضوع مشخص کیا اس کے لیے جو ہماری اسٹیٹ نے پورے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں. اچھا میں تھوڑا اس میں اضافہ کر دوں، عوامی یکجہتی نظر آئی. ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اکا دکا چھوڑیں آپ، ہر مکتبہ فکر نے اپنا اہل تشیع کے جلوسوں کے سامنے جو ہے فقہ جعفریہ کے اثنا عشری لوگوں کے جلوسوں کے سامنے لنگر بھی پیش کیا. اپنا گھروں سے نکل کے اہل سنت والجماعت کے لوگ جناب سبیلے لگا کے بیٹھے رہے، اتنا گرم موسم تھا. اور ایون میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جنہوں نے راستے میں کولر اور پنکھے لگائے ہوئے تھے جلوس کے شرکاء کے لیے کہ آپ تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھیں، تشریف رکھیں. خواہ وہ ماڈل ٹاؤن ہو، خواہ وہ گلبرگ ہو، خواہ وہ جوہر ٹاؤن ہو، لاہور کے اندرونی ایریا اور اوورآل پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ جو ماحول میں نے دیکھا ہے، اب میں خارجہ امور کی کامیابیوں کی بات تو کرتا ہوں، یہ داخلہ امور کی بہت بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے وزارت داخلہ کو، اس میں ہمیں سیاسی لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے. انہوں نے ظاہر ہے کہ آبیاری کی ہوتی ہے، ایک ماحول بنایا ہوتا ہے محرم کے آنے سے پہلے. اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے شمسی صاحب. الحمدللہ پورے پاکستان میں عشرہ محرم الحرام پر امن سکون کے ساتھ گزرا ہے. یقیناً امن و امان سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست نے جو پازیٹیو رول پلے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. بالکل ٹھیک. خصوصاً پنجاب حکومت نے، ہماری محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، مطلب یہ ہے کہ تبرک کا انتظام کیا گیا، بالکل سبیلوں کا انتظام کیا گیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، صفائی کا انتظام کیا گیا. اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پورے پنجاب میں کبھی کسی ڈویژن میں منسٹرز جا رہے ہیں، کبھی ڈی جی خان میں منسٹر جا رہے ہیں، کبھی سائیوال ڈویژن میں منسٹر جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوری حکومتی مشینری کو مسلسل ایکٹیو رکھا، متحرک رکھا، اور امن و امان میں جو ان کا انٹرسٹ نظر آیا تو وہ سب کو پتا چلا. پتا چلا کہ واقعا جب سی ایم انٹرسٹڈ ہے، حکومت اسٹیٹ انٹرسٹڈ ہے، تو اس میں ہم کوئی شر پھیلائیں گے تو اس میں شر کا ہمیں ایک بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا جب میں آپ کو یہاں پہ میسج دوں گا، اس کا مطلب یہ نتیجہ یہ نکلا جب اسٹیٹ متحرک ہو، ہمارے حکمران ایکٹیو ہوں، ہمارے سیاستدان ایکٹیو ہوں، ہمارے حکمران ایکٹیو ہوں، تو پھر کسی کی مجال ہے کہ امن و امان میں کوئی خلل ڈالے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا بہت بڑی بات ہے. جناب امین ذکی صاحب، آپ کے پاس آنے سے پہلے یو آر دا سینئر موسٹ، تو میں چاہوں گا شیراز الطاف صاحب بھی تھوڑا سا ہم آہنگی پہ، کیونکہ ناظرین اس ملک میں سب سے جس چیز کی ضرورت ہے نا اس وقت، وہ ہم آہنگی، اتفاق، قومی یکجہتی، مذہبی ہم آہنگی، اور ایک دوسرے کے دین کا، ایک دوسری کی فقہ کا احترام لازم ہے. میں سمجھتا ہوں سب کے لیے. تو یہ اس کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ کی عوامی فلاحی پارٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ایک میسج جانا چاہیے کہ یہ جو اس ملک کے اندر فساد
फी सबीलिल्लाह के तौर पे मैं पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं कहने से कासर नहीं रहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जो मीडिया पे बैठ के फसाद फैला रहे हैं उनको मैं समझता हूं उनकी भी सरकोबी होनी चाहिए, और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स मेरे प्लेटफॉर्म से, इस टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से जहां से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमेशा जाता रहेगा, और इसका सबूत आज का प्रोग्राम भी है। बहुत शुक्रिया शमसी साहब, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा। आज आपका टॉपिक इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि हमारे किसी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये डिस्कशन नहीं हो रही आपके दोनों मौज़ूआत कि खालिया अमूर में कामयाबी, दाखिला अमूर की पोजीशन क्या है, अवाम बदहाल क्यों है, और बैनुल मज़ाहिब। ये मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुख्तसर इतना ही कहूँगा कि हमें तो ये हुक्म है आज मुसलमान के दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं को बुरा ना कहो, ताकि वो आपके खुदा को बुरा ना करें। और इस साथ ये भी है कि खा आपके इल्म में हो कि उसका खुदा झूठा है, किसी के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना करें। देखो ना, इसलिए कि वो आपके खुदा को बुरा कहेगा। तो हमें तो ये हुक्म है एज मुसलमान, बिल्कुल हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि किसी का मसला कोई भी है, आपका काम ही नहीं है कि आप उसके बारे में कोई ऐसी बात करें कि दिल आजारी हो। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है शमसी साहब, मुझे ये बताइए, अल्लामा साहब भी रोशनी डालें, कि जो बहुत अच्छा किरदार अदा किया हमारी पंजाब की सीएम साहिबा ने, जो बेशक काबिल सताइश और तहसीन है, लेकिन क्या वो पूरे साल में 2 दिन के लिए सीएम होती है, यानी 9 और 10 मुहर्रम के लिए? सवाल तारीफ तो मैंने कर दी। अब क्या बाकी 363 दिन के लिए जवाद शमसी साहब सीएम होते हैं या अमीर ज़की साहब सीएम होते हैं? तो बाकी 363 दिन वो कहां जाती हैं? बड़ा जरूरी, यानी 11 अरब का जहाज भी लेती हैं, फिर उनकी ही सीनियर वजीर एमपीए खड़ी होके कहती है हाँ जी हमने लिया जहाज। तो बाकी 363 दिन के लिए कौन पंजाब का सीएम होगा जो कल छत से गिर गए बच्चे हमारे, जो और बड़ा जी मैं आए दिन ताज़ियत करते हैं उनके भरोसा के साथ, आए जो कान्हा में वाकया हुआ। अभी आपका मुंतहा का वाकया हुआ 10 दिन पहले सरगोदा में, 10 साल पहले ज़ैनब का वाकया हुआ था। आपने क्या किया? आपके अंकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो तब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, क्या आपने कोई पॉलिसी बनाई? आपने इतनी अहम बात की कि शराज साहब ये यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बैठ के लोग नफरत फैला रहे हैं, उनके लिए आपने कोई पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। तो आपने ये तो बना दिया पीरा फोर्स जो है वो लोगों की रेडियां उठा ले, आपने ये बनाने की कोशिश की। बल्कि जो जितना फसादी है उसको पॉलिटिकल पार्टियां हायर कर रही हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा अपने मीडिया सेल के लिए, मैं गवाह हूं इस चीज का। बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये बंदा लड़ने वाला है, ये बंदा फाउल लैंग्वेज यूज करने वाला है, इसको कुर्सी दें, इसको प्रमोट करें। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान 80 साल बाद भी, वो कहते हैं बेबी इज 80 years old बट बेबी इज वीक। 80 साल का हिंदुस्तान भी है, $860 बिलियन एक्सपोर्ट इंडिया की है, $28 बिलियन आपकी है। वजह बता देना। वजह यहाँ की लीडरशिप पिछले 80 साल से गुलाम मोहम्मद से शुरू कर लें आप, जिन्ना के बाद, लियाकत अली खान के बाद, आपको याद है बगदाद पैक्ट हुए, बहुत गंदुम आई अमेरिका से, आपने बात की अमेरिका में बुलाता है हमें, शिरक करता है, बहुत गंदुम आई अमेरिका से, साथ घुन आया। मैं तो शिरक का कायल ही नहीं हूं। नहीं सीधी सी बात है। आपने कहा ना कि अमेरिका बुलाता है मदद के लिए। कई लोग कहते होंगे कि या मदद पाकिस्तान, जब अमेरिका कहता है इसको इस तरह कर ले, वो शिरक क्यों नहीं है? इस तरह कर लें। आपके अमेरिका ने पाकिस्तान को 9/11 के बाद बुलाया, जिया दौर में बुलाया, मैंने बताया बगदाद पैक्ट हुए, बहुत गंदुम आई अमेरिका से आई, हमारी घुन आया साथ जो आजादी की रूह को चट करके ले गया। और जनाब भुट्टो के दौर में तो आपने इसराइल जाके उनकी तहस नहस कर दिया। लेकिन जवाब शमसी साहब, पाकिस्तानी अवाम को क्या मिला? मुशर्रफ चले गए अल्लाह के पास, जिया चले गए अल्लाह के पास, हमारे आज की फील्ड इदारे इज़्दिहा की तरह मुंह खोल के बैठे हैं और आवाम का खून चूस रहे हैं। बिल्कुल। 1000 अरब टैक्स था 20 साल पहले, आज 15,000 अरब टैक्स है। और खान साहब बड़े फख्र से कह रहे थे कि मैं 8,000 अरब टैक्स पे ले गया हूं। ओ भाई, और खून निचोड़ रहे हो। आप उमरा से टैक्स लें, आप वज़रा से टैक्स लें, उनकी प्रॉपर्टियों के हिसाब से। अच्छा, ये टैक्स पे बात आई है नाज़रीन, ये बड़ा अहम टॉपिक है, मैं ज़की साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन प्लीज आज ना किसी लीडर की वकालत ना कीजिएगा, आज अवामी बात कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है, वो अवामी फलाई नारा लेके आती है, जो टैक्सेस उन्होंने साबुन पे बढ़ाए, अपना खरीदो फरोख्त पे बढ़ाए, दुकानों पे बढ़ाए, खाने पे बढ़ाए, यानी जो बेचारे को जाके हफ्ते बाद होटलिंग कर लेते थे, रेस्टोरेंट पे खाना खा लेते थे, उसको भी आपने नहीं छोड़ा। यानी खान साहब की मैं ये उसी के दौर में हुआ, और अब उसको खत्म करने की बजाय ये गवर्नमेंट भी आगे लेके चल रही है। अगर उस वक्त बुराई थी तो उसको पहले बुराई कहेंगे, तो फिर आप मरियम नवाज के एक्शन को बुराई कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। प्लीज, जिसने बुनियाद रखी। देखें, बड़ी मेहरबानी जवाद साहब, आपने बुलाया प्रोग्राम में। देखें, 1980 से नवाज शरीफ इस मुल्क के ऊपर रूल कर रहा है।
ٹھیک ہے، یہ اس وقت 40 سال 46 سال ہو گئے، اس میں 3 سال پی ٹی آئی کا آپ نکال دیں. ان لوگوں نے پاکستان کے لیے، یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے پہلے، پنجاب کے اندر انہوں نے کیا سیاسی فیصلے کیے، انہوں نے کیا غربت کا مسئلہ حل کیا، کیا کسانوں کا مسئلہ حل کیا. انہوں نے وڈیروں کو بھی ساتھ ملایا اپنے اور حکومت بنائی. جب وڈیرا اور جاگیردار آپ کے ساتھ ہوگا، یہ مجھے 2 منٹ بات کرنے جی پلیز، تو ساتھ ہوگا تو آپ مزارع اور کسان کی بات نہیں کر سکتے. جب سرمایہ دار اور فیکٹری آنر آپ کے ساتھ ہوگا اور خود آپ کی بھی فیکٹریاں ہوں گی، آپ مزدور کی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک وقت تھا ہم لوگ نکالتے تھے، ایک سیکنڈ، نہیں ٹھیک ہے، جلسے کرتے تھے، شراز صاحب کو بھی پتہ، یہ بھی ساتھ ہوتے تھے، کہ ہم کہتے تھے کہ مزدور کی تنخواہ 1 تولے کے برابر ہو، تب اس کا گزارا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیوں نہیں کرتے جلسے؟ آپ نہیں کر رہے ہیں نا، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ آپ تو عمران خان کو چھڑوانے کے چکر میں ہیں بس. آپ عوام کے لیے کریں، میں آپ کے ساتھ. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہاں دیکھیں میری بات سنیں کہ میں یہ بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ جو بھی سیاسی پارٹی کو غلطیاں کرتی ہے، ایک وقت میں پیپلز پارٹی نے بھی غلطیاں پیپل پارٹی سے بھی جوش میں ہوئی. جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو بڑا کچھ ہوا، تو آپ ان چیزوں میں جائیں گے نا تو بڑی ڈیپتھ میں چلا جائیں. صاحب سوری، آپ ہمارے استاد ہیں، تو پی ٹی آئی نے وڈیرے اور جاگیردار ساتھ نہیں ملائے؟ وہی میں کہہ رہا آتا ہوں نا وہاں پہ. یہ انہوں نے 42 سال یہ کیا. نواز شریف، زرداری، پیپلز پارٹی، ان لوگوں نے کیا، قومی اتحاد نے کیا، پھر وہ جو آئی جی آئی بنی تھی انہوں نے بھی یہی کیا، اور ان میں بھی یہی لوگ تھے سارے. اب پی ٹی آئی آئی، پی ٹی آئی جو آج مشکل میں ہے نا، اس کی لیڈرشپ جو مشکل میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منشور سے ہٹ گئے تھے. میں مانتا ہوں، مطلب عمران خان نے کہا تھا، ہم نے اپنے آئین میں یہ شامل کیا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، ہر کسان کو ہم 12.5 ایکڑ دیں گے جو خود کاشت کرتا ہے. دو جی تھے اپنی پارٹی کا منشور لے کے بات کر رہا ہوں نا کہ ہم نے یہ کیا، انہوں نے عمل نہیں کیا. اور جس کی سزا ہے آج، جب پاکستان اور انڈیا ڈیوائیڈ ہوا تو سب سے پہلے ہندوستان نے اپنے ملک کے اندر فیوڈل ختم کیے. وہاں پہ انہوں نے 18 ایکڑ ہر کاشتکار کو دیے. دیکھیں جب آپ غریب کی بات کرتے ہیں نا، اس میں کاشتکار آتا ہے، اس میں مزدور آتا ہے، اس میں لوئر مڈل کلاس لوگ آتے ہیں، تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرنے دیا کریں. یہ ہماری حکومتیں جو ہیں، یہ اس کے اوپر ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا اور نہیں کریں گے بھی نہیں. ایون یہ پی ٹی آئی جو تھی، جو اس کے اندر سر دیکھیں یہ کہاں کا اصول ہے، ایک جو نظریاتی لوگ تھے نا، ایک سیکنڈ، جو نظریاتی لوگ تھے نا جوال بھائی، ان کو تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ تھی اس وقت، وزیر اعظم تھے، ان لوگوں نے سائڈ لائن کر دیا تھا، کیونکہ یہ ہم ان چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے آئین میں ہے. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو نئے قیادت آگے کھڑی ہے، وہ اس چیزوں کی بات ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ آج بھی اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، اور انشاءاللہ اس نظریے پہ ہم اگر کبھی گورنمنٹ آئی تو ہم اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک. اچھا جی، اپنا علامہ صاحب، یہ توجیحات تو ہر کسی کے پاس ہوں گی. ہر شخص جو ہے اپنے حصے کے ظلم کی جو ہے دلیل رکھتا ہے. جس نے جو ظلم کیے ہیں نا، وہ اس کی دلیل رکھتا ہے. اور وہ دلیل ذکی صاحب نے، میں ذکی صاحب سے توقع نہیں ہے یہ ایسی گفتگو کرنے کی، وہ اسی چکر میں سیاسی گفتگو کے. میں تو عوام کی یہ بات کر رہا ہوں کہ جب اژدہا منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں صرف مریم نواز کو برا کہنے سے، شہباز شریف کو برا کہنے سے، یا کسی وزیر کو برا کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں گواہ ہوں ایسے لوگوں کا کہ بھائی کیوں خودکشی کرے بجلی کا بل دینے والا؟ مجھے کچھ سوال کا جواب تو دے. بالکل. اس کو کیوں آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے؟ اس کو کیوں آپ گھر جا کے نہیں کہتے کہ بھائی تو اس طرح نہیں دے سکتا تو اس طرح دے دے؟ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ جی میں کل تمہارے گھر کا عزت کا جنازہ نکالوں گا، یہاں سے میں میٹر اتار کے لے جاؤں گا، اور پھر وہ اپنا خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اداروں نے منہ کھولے ہوئے ہیں، کون اس وقت، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، محلہ اس وقت اس شخص کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے جب بجلی والے اس کا تماشا لگا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی لا قانونیت پھیلانے والا
वर्दी में मलबूस, ताकत के नशे में बाइख्तियार शख्स किसी घर की चार दीवारी जो है अंदर फलांग रहा होता है, उस वक्त वो पूरा मोहल्ला किधर होता है? जब तक आप रेवड़ बने रहेंगे कि एक एक भेड़ ज़िबा होती रहेगी, तब तक आपका कोई हाल नहीं है। जब तक सियासी नुमाइंदे, मैं उनमें ज़की साहब का भी नाम लेने पे मजबूर हूं, वो अपने अपने लीडर की जो है उसमें क़यादत में उसकी तमाम तर खामियों को भी छुपाएंगे, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है पाकिस्तान के साथ। मैं मुस्लिम लीग नवाज वालों से, मैं तहरीक इंसाफ वालों से, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से दस्त बदस्ता ये अर्ज करता हूं कि खुदा का खौफ करें, अब अवाम की बात कर लें। लीडरों ने बहुत कुछ कर लिया है। तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद आता हूं तो फिर इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेहमान गिरामी मौजूद, गुफ्तगू आपने सुनी। मैं बस अवाम की बात करना चाहता हूं। अब थोड़ा सा हम खारजा अमूर पे कर लें, क्योंकि लोकल हमने बात कर ली। बजट भी जिस तरह का आया है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। गाड़ियां किसने खरीदनी है, गाड़ियों पे कीमतें कम करके कौन सा तीर मार लिया है। अब पेट्रोल जो है वो जितना सस्ता होना चाहिए उतना नहीं है। अवाम जो है, अगर दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अगर दुनिया में आपने जो है ये मामला किया है, तो आपके मुंह में जुबान नहीं है कि आपने अमन, दुनिया के अमन के लिए किया है, तो आप ईरान से ना लें, आप सऊदी अरब से कहें जी हमें रियायती नरखों पे दें। आप जिससे लेते हैं उनसे कहें कि रियायती नरखों पे दें, हमने इतना मुस्लिम उम्मा के लिए ये कुछ किया है। तो प्लीज अवाम के लिए भी कुछ करें, अवाम को सहूलतें फराहम करें। सहूलतें ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो आप छीन रहे हैं। ये मरियम साहिबा आप भी सुने, शहबाज शरीफ साहब आप भी सुने, अवामी सहूलतें मत छीने। ये जो आपने काम शुरू किया हुआ है ना, मेरिट, ये ढकोसला है। मेरिट कुछ भी नहीं है यहां पे। वो वक्त अच्छा था कि एमपीए के पास जाके पिंड दा जेड़ा सी नंबरदार कहंदा सी साडे पिंड दे 3 बच्चे पुलिस च होने चाहिए ने, होंदे सन। अब तो गरीब आदमी के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। तो जरा बताइए, थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू भी आप कर लें, चूंकि आप मुस्लिम लीग नवाज की भी नुमाइंदगी करते हैं, आप उलमा विंग के वहां के हैं। तो मुझे बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है, तो आप बात नहीं करते वहां पे कि जो अवाम, आप मोहल्लों में, गलियों में लोगों के जो हालात हैं वो बातिल। बिल्कुल देखें जी, इसमें तो हमारी हुकूमत जो है PMLN की इस टाइम मरकज़ में भी है, पंजाब में भी है, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हो रही है। देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इश्तिहारात भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, अनाउंसमेंट हुई है, जॉब्स आ रही हैं। लेकिन जिस तरह पूरी तवज्जो होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, लिस्टें होनी चाहिए। एक देखा था पिछले दिनों में कि हुकूमत जो है इस तरफ तवज्जो दे रही है। जॉब्स हल नहीं है, और उसके लिए महंगाई भी है। मैं समझता हूं जो महंगाई का खात्मा है ना, वो उसका हल है। क्योंकि जो महंगाई के हाथों मजबूर नहीं होगा, जो इन जरूरियात जिंदगी जिसकी पूरी हो रही होंगे ना, उसका माइंड चल रहा होगा, वो सोच लेगा अपने लिए रोजी रिज़्क का धंधा कमाने के लिए। जिसकी आप सोच मफलूज कर देते हैं, डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं, वो फिर मायूस हो जाता है, और मायूसी जो है वो किसी तरफ ले जाती है, डिप्रेशन की तरफ। बिल्कुल शमसी साहब, जो बेसिक नीड्स हैं, मसलन बिजली है, पानी है, गैस है और रोजगार भी बेसिक नीड्स में आ जाता है तकरीबन। ये जो 4 चीजें हैं, बिजली, गैस, पानी और ये जो सेहत है, उसके साथ एजुकेशन है, फिर उसके साथ आप ये रोजगार। आपके आइन में देखिए कितना जुल्म है। आपके आइन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है जी, और आप किस तरह ले रहे हैं आपको भी पता। देखें जी, हेल्थ और एजुकेशन में रिफॉर्म्स लानी चाहिए, बिल्कुल रिफॉर्म्स लाएं। और ये अच्छा जो रिफॉर्म्स ना लाएं जी, आइन के मुताबिक चलने दें। चलो आइन के मुताबिक भी चलने दें। तो देखें, हमें रिफॉर्म्स चाहिए नहीं है जी, हमें आइन के मुताबिक एजुकेशन फ्री चाहिए, हेल्थ फ्री चाहिए। देखें, एजुकेशन जो है और हेल्थ जो है गवर्नमेंट की, स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे अमनो अमान स्टेट की जिम्मेदारी है, एजुकेशन और हेल्थ भी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट को चाहिए कि जो डिजर्विंग हैं वो बुनियादी चीज़ों को, अपने इलाज मुआवजा को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए ज़रूरी है ऐसा, जिस तरह पहले था कार्ड, अब भी कार्ड चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, हेल्थ कार्ड चल रहा है। बाकी एजुकेशन के हवाले से भी काम हो रहा है, बेहतरी की तरफ गामज़न है हुकूमत, मजीद इसके ऊपर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा ज़की साहब, मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं अवाम की। अवाम की कौन बात करता है? मैंने तो आपके लीडर को भी देखा, फिर इस तरह ही सही जिमें तुसी गल कर दो।
کہ ایک خاتون اس کی پریس کانفرنس میں گئی, اسلام آباد کی بات ہے, اس میں بھی موجود تھا, تو وہ بیچاری پہنچی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو وہ اس کو ہاتھوں سے ایسے ایسے ہٹا کے پرے کرتے رہے, اور اس کے بعد جو اس کی تصدیق کی گئی وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. جب کسی کیمرہ مین کو تھپڑ مارا جاتا تھا تو اگر کوئی خاتون کہتی تھی اس ٹیلی ویژن کی کہ اپنا میرے کیمرہ مین کو تھپڑ مارا, تو وہ کہتی تھی کہ تم کس ٹی وی سے ہو, نام لیتی, نہیں وہ جیو تھا, نام لیتی تھی ٹی وی کا, اور کہتی تھی اپنی رپورٹنگ صحیح کرو. خان صاحب تو ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ بدتر ایک انسان بنے ہوئے تھے, منتقل مزاج. تو مجھے بتائیے کہ اس طرح کا رویہ عوام کے ساتھ, اس طرح کا رویہ عوام کے ساتھ, یہ کیا بتا رہے ہیں؟ آج قوم ایسی ہو گئی ہے جیسے عمران خان تھا. میں سچی سیدھی بات کر رہا ہوں. جو ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے یہ, کہ اگر عمران خان یہ کر رہا تھا, ہاں تو دیکھنے والے سارے نہیں, میں اس بات سے جو انہوں نے غلط کیا, اس کی ٹیم نے جو غلط کیا وہ غلط تھا. اور یہ نہیں کہ وہ آج باہر آزاد بیٹھے ہیں, وہ اندر ہیں, جیلوں کے اندر بند ہیں, وہ بالکل ان کی ٹیم بھی اور خود بھی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کیا بات ہے, جسے ہم کہتے ہیں لا آف نیچر. بہت درست بات ہے. جو لا آف نیچر ہے نا, وہ کسی کو نہیں بخشتا, چاہے کوئی نمازی پرہیزگار ہو, لیکن اگر وہ ظالم ہے یا کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں, وہ کیونکہ اس قانون میں کی زد میں آ جائے گا. جب قانون کی زد میں آئے گا تو پکڑا جائے گا. اب آ جائیں, آپ نے جو پیٹرول اور دوسری چیزوں کی بات کی, بالکل ٹھیک. دیکھیں, انہوں نے جب یہ جنگ شروع ہوئی امریکہ اور ایران کی, تو انہوں نے یہ کیا کہ گاڑیاں, بڑی گاڑیاں جو دی ہوئی تھی سرکاری منسٹروں کو, بیوروکریسی کو, آدھی سے کم کرتے ہیں. انہوں نے 50% کم کرتے ہیں. جس دن یہ انہوں نے پیٹرول سستا کیا نا تھوڑا سا, ٹھیک ہے, ابھی وہاں نہیں آئے جو 260 تھا, تو ابھی تو 300 ہے, بلکہ 260 نہیں, اب تو 220 ہونا چاہیے. جہاں تھا وہ کہہ رہے ہیں, میں یہی کہنے لگا, ان کے اس وقت اتنا تھا. انہوں نے وہ پیٹرول سستا کیا, پیٹرول سستا کرنے کے ساتھ وہ گاڑیاں ساری آزاد کر ریورس کر دیا, سارا کچھ سب کو ریورس کیا, لیکن پیٹرول غریب کو وہاں تک نہیں دیا. اگر ان کو وہیں رہنے دیتے, غریب کو فائدہ دیتے, غریب کو فائدہ دیتے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, بات صحیح کر رہے ہیں آپ, کہ بھئی جو پاکستان کی عوام ہے جو 80% غریب ہے, ان کو کیا بینیفٹ ہوا ابھی تک؟ کچھ بھی نہیں ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. گیس, بجلی کے میٹر, بجلی مہنگی, لوڈ شیڈنگ, سوائے ریکوریوں کی دھمکیاں دینے کے عوام کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا رہا. کہ یہ لیوی ٹیکس بڑھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, قوم ڈر رہی ہے, یار یہ کون سا ٹیکس آ گیا, یہ فلاں ٹیکس آ گیا. یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اس دور میں اب, کہ 80% جو عوام ہے نا ہر صوبے میں پریشان ہے. اب یہ سڑکیں تو صاف ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, پانی صاف ہو رہا ہے بھی, آپ سڑکیں تو صاف کر رہے ہیں, لیکن اب عوام کا بھی سوچیں کہ وہ غریب کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. عوام کی جیب صاف کر رہے ہیں, ان کی جیب صاف کر رہے ہیں, ان سے ٹیکس لے کے پیسے لے رہے ہیں, اور آپ صفائیاں کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے بہت زبردست پوچھا ہے, اور ان کو چاہیے کہ پیٹرول کو سستا کریں, مزید 230 پہ. ٹھیک ہے جی. اب بجٹنگ جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر کی عوامی فلاحی پارٹی جو ہے وہ کیا سوچتی ہے اور کیا مطالبات ہیں سر؟ یعنی حکومت وقت سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 20 سال پہلے 1000 ارب ٹیکس اکٹھا کیا عوام سے ایک سال میں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا ہے. لنگڑیال صاحب چیئرمین, اس دن انٹرویو تھا مجھے جہانگیر سے, تو میں نے میسج کیا کہ آپ نے ان سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ ہم 20 سال میں 1000 سے 15,500 پہ آ گئے ہیں. ہماری بجلی آج سے 7 سال پہلے 8 روپے یونٹ تھا, ہم 60 روپے پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عوام پریشان ہوتی ہے, میرا میٹر اترے گا, وہ اس لیے کہ اس کی آمدن اتنی بڑی نہیں 7 سال میں, اور وہ 8 گنا 9 گنا بڑھ گیا آپ کی بجلی. وہ بجلی کے پیسے نہیں دے رہا, وہ ٹیکس دے رہا ہے. یعنی آپ کا 100 روپے میں 60 روپے ٹیکس ہے, 40 روپے آپ کا بل ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب آپ نے 1000 آپ نے اس پہ بھی ورکنگ کی ہوگی, ذرا یہ بھی وضاحت کر دیں. 1000 روپیہ دیہاڑی لینے والا, 800 روپیہ دیہاڑی لینے والا جو مزدور ہے, وہ جب دکان سے چائے کی پتی, اپنا صابن کی جو ایک ٹکی ہے, دیگر چیزیں, اس پہ وہ جو 150 کی چیز ہے اس پہ وہ 150 ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. جی, یہ مجھے بتائیں کہ وہ اس غریب سے کیوں ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ میں تو عرض یہی کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں, جو ہالینڈ کے نیشنل تھے, اورنگزیب صاحب, یہ کہتے ہی جھوٹ ہیں. پچھلے جو ذکی صاحب کے فارن منسٹر تھے, فائنانس منسٹر تھے, ہمارے ترین صاحب, پاشا صاحب باہر سے آئے تھے, پھر شوکت ترین آ گئے, وہ بھی فراڈ جھوٹ کہتے تھے کہ پاکستان کی عوام ٹیکس نہیں دیتی. نہیں,
وہ مسئلہ ہے ڈائریکٹ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس کا. جو آپ کا ایم پی اے ایم این اے وزیر مشیر انڈسٹریلسٹ آپ کا سرمایہ دار جاگیردار جس کی آمدن ماہانہ 20 کروڑ ہے, کیا وہ اس میں سے 20% ٹیکس دیتا ہے؟ وہ دیتا سال کا 5,000 روپیہ. جو 30,000 کا جس کی آپ نے بات کی 1,000 دیہڑی کی, اس سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں 50%. اچھا, دوسرا 25,000 دکان پہ جو ٹیکس لگایا ہے جی پر شاپ, وہ بھی انہوں نے کہاں سے لینا ہے سر؟ انہوں نے کنزیومر سے لینا ہے, یہ عادت ڈال دی گئی ہے. اور پھر ٹیوشن سینٹرز کے اوپر ناظرین جو ٹیکس لگا ہے, جو ٹیچر 200-400 روپیہ لے کے کسی کے غریب بچے کو تعلیم دے رہی تھی, اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, اس نے پلے سے تو نہیں دینا, وہ 400 لے رہی تھی اس سے 600 لے گئی. شمسی صاحب سمپل سی بات ہے, آپ کا 1999 میں آج سے 27 سال پہلے ٹوٹل قرض واجبات پاکستان پہ 3,000 ارب تھے, آج ہیں 97,000 ارب. آپ کا سال کا سود ہے 8,000 ارب. 5,000 ارب دے دیا آپ نے ہماری ڈیفنس فورسز کو. ٹھیک ہے, پینشنیں ہیں, یہ چیزیں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کی اپنی ایشو کی سب. اچھا مجھے بتائیں علامہ صاحب کہ یہ جو ٹیکسز ہیں عام آدمی کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہوٹل کے اوپر جب عمران خان نے ٹیکس لگایا, یعنی اس کی گورنمنٹ نے, تو وہ ہوٹل والے ریسٹورنٹ والے تو دیتے نہیں تھے. وہ اس میں جو بل آتا تھا نا, اس میں کہتے تھے یہ چارجز حکومت کے ہیں, وہ آپ نے دینے ہیں, وہ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تو وبال جان بن گئی ہیں حکومتیں, عوامی حکومتیں اپنے آپ کو کہنے والے. اب ایجوکیشن اداروں پہ ٹیکس, اور بھائی پہلے تھوڑا وہ لے رہے ہیں ہم سے, اور پرائیویٹائز, ہاں پرائیویٹائز, اور پھر اس کے بعد ضلالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ جب پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ آپ ٹیکس لگائیں گے, وہ بھی آپ کے بچوں سے لیں گے. تو یہ ہیلتھ پہ بھی ٹیکس, اس پہ بھی ٹیکس, میڈیسن ٹیکس فری ہونی چاہیے, اس پہ ٹیکس. تو کدھر جائیں عوام, کدھر جائیں؟ دیکھیں جی, آپ اوور آل بات کریں, حکومت کی وکالت کرنے کی نہیں میں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اوور آل عوامی بات کریں. حق و باطل کے حوالے سے جو پہلے بات دیکھیں کیا, میں یہ ہے کہ اسلام میں جو ٹیکسز کی کیٹیگریز ہیں تقریباً وہ 3 قسم کی ہیں. ایک ہوتا ہے جزیہ. جزیہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتا ہے امن و امان اور مال و جان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے, تو اس سے اہل کتاب سے جزیہ لیتی ہے, ٹیکس لیتی ہے, اس سے جزیہ کہتے ہیں. دوسرا جو ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہو, جو 2.5% ہوتی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہوتا ہے ہماری فقہ جعفریہ میں, دوسرے بھی کچھ ہیں قیل, خمس, جیسے 10واں پارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. 20% ہے وہ, پرافٹ پہ 20%. یہی میں نے بھی تو یہ پاکستان میں اگر جو ایکسپنسز ہیں بزنس مینوں کو ایک ڈیٹا مرتب کیا جائے, اس کا دیکھا جائے کہ اتنے ایکسپنسز ہیں وہ نکال لیں, اس کے بعد جو پروفٹ رہ جائے اس سے 20% ٹیکس لیا جائے. کیا بات ہے, تو اس میں سے 10% سیدھی بات ہے, سیدھی بات ہے, ان سے 20% ٹیکس لیا جائے. اور اس میں 7 چیزیں ہیں, اس میں معدنیات ہیں, اس میں کانے ہیں, کوئلہ ہے, چاندی کی کانے ہیں, سونا کی کانے ہیں, آپ عام بزنس مین ہیں موجود ہیں, اور بزنس مین کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار اس میں 20%. یعنی خریدار چاہے امیر آدمی ہو غریب آدمی ہو, جو دکان سے پرچیزنگ کر رہا ہے گھر کا صابن دانا پانی لینے کے لیے, اس کے اوپر کیوں ٹیکس؟ یہ میرا سوال ہے. میرا یہ ہے کہ وہ 20% ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن ان پہ ہونا چاہیے جو پروفٹ والے لوگ ہیں, یعنی وہ دکان سے 10 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے, جو نیڈیڈ لوگ ہیں, وہ 2 لاکھ پہ دے دے. جو نیڈیڈ لوگ ہیں جن کے بنیادی ضروریات پوری نہیں آپ کی شالمی مارکیٹ ہے, روز کی لاکھوں روپے کی سیل ہے, وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ جی یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ہاں, جو نیڈیڈ لوگ ہیں, جو بنیادی ضروریات سے محروم لوگ ہیں, ان کے لیے تو ٹیکس فری ہونے چاہیے. جیسے پہلے یوٹیلٹی سٹورز ہوتے تھے, اس طرح کی وہ بند کر دیا. میرے خیال میں پنجاب میں کچھ شاید کچھ بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے شاپس ہیں, میرے علم میں نہیں ہے بہرحال. لیکن یہ ہے کہ اس طرح یہ خمس کو روایت دیا جائے, تو اس میں خمس کے پھر پیرامیٹرز بھی ہیں, علماء سے ایک مشاورت کی جائے, ایک پینل علماء کا بنایا جائے, تو اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے بھی ٹیکس کو لاگو کر دیا جائے, تو ایک بہترین نظام, کامیاب ترین نظام چل سکتا ہے. ریاست مدینہ اسی سے دیکھیں, اگر آپ اسلامی بینکنگ شروع کر سکتے ہیں, ذرا غور کریں, جن کی تماش بھی نہیں دیکھیں, یعنی اسلامک بینکنگ شروع ہو سکتی ہے, تو کیا اس کو اسلامک ٹیکس کا نظام نہیں کہا جا سکتا؟ وہ بھی رواج دیا جا سکتا ہے. بالکل. کیوں جی ذکی صاحب؟ بالکل کیا جا سکتا ہے اس طرح. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جتنا یہ ظلم کرتی ہیں نا ہماری حکومتیں, اور جن نے بھی ظلم کیا ہے عوام کے اوپر, انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے, ڈائریکٹ ٹیکس لگا کے, مطلب ایک غریب آدمی بھیک مانگتا ہے, وہ بھی روٹی لینے جائے گا تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. دیکھیں نا کہ یہ کتنا ظلم ہے. یہ بات میں یہ بات رہا ہوں. اچھا, اب وہ آپ اسٹور پہ جائے گا یا سبزی لینے جائے گا یا کہیں, ہر چیز پہ ٹیکس ہے.
وہ غریب آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، تو آپ نے اس کی کیا کیا؟ اگر کسی گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوا جس طرح آپ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بات کرتے ہیں، تو آج آپ دیکھیں نا وہ جو لا آف نیچر ہے اس کی زد میں ہے، تو کیا یہ زد میں نہیں آئیں گے؟ پہلے بھی آئے ہیں، پہلے بھی آئے، اب مزید آئیں، اب جو آئیں گے نا یہ جس طریقے سے یہ آئے ہیں حکومت میں، تو اور آ کے اگر اچھے کام کرتے، عوام کے لیے بھلائی کے لیے کرتے، ویلفیئر کے لیے کرتے، تو اس طرح نہ ہوتا۔ اچھا شیراز صاحب، زد میں تو آ جاتے ہیں، لیکن جو گھروں سے خودکشیوں کی صورت میں لاشیں اٹھ جاتی ہیں، بچیوں کی عصمتیں پامال ہو جاتی ہیں، کیونکہ غربت جو ہے نا وہ سب سے بڑا ایک گناہ ہے، ایک جرم بن جاتا ہے، جو واقف ہوتے ہیں وہ ناواقف ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے شہر میں بندہ جو ہے، مولا علی کا قول ہے کہ وہ اپنے شہر میں پردیسی ہو جاتا ہے جو غریب ہے۔ تو مجھے بتائیں، پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غربت سے تو جان چھڑائیں، غربت سے تو یہ حکومتیں جان چھڑائیں۔ سر یہ حکومت دیکھیں نا، پاکستان پچھلے 80 سال میں غریب ہوا ہے، عوام پچھلے 80 سال میں غریب اور بدحال ہوئی ہے، اور چند خاندان، وہ جالب نے کہا تھا 22 کروڑ انسانوں زندگی سر پاکستان تو غریب ہے ہی نہیں، مراد یہ پاکستان اپنی جگہ پہ موجود ہے سر، موجود ہے نا، لیکن بہت برے حال میں ہے نا جی۔ ہم تو ڈرپ کے اوپر ہیں، ہمیں 2 ارب مل جائے یو اے ای سے، اب یہ مانگا تھا آپ سے یو اے ای نے واپس 2 ارب، تو کیا حال ہوا تھا آپ کا؟ وہ کہاں سے لے کے دیا آپ نے؟ میں خیال چائنا سے لے کے دیا یا سعودیہ سے لے کے دیا، سعودیہ سے لے کے۔ تو آپ کا تو یہ حال ہے کہ 16 ارب کے اگر ریزرو ہیں تو اس میں 12 ارب تو آپ کے اپنے ہیں ہی، شاید سارے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے جو کہا نا اس کا حل کیا ہے، غریب قوم پاکستان کا حل صرف ایک ہی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان آج چلا رہا ہے ہمارا فیلڈ مارشل اور محسن نقوی، شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور بلاول صاحب نہیں چلا رہے۔ ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ نیپال میں، بنگلہ دیش میں، وہاں کے آرمی چیف نے پرائم منسٹر کو کہا تھا 48 آورز ہیں، آپ نکل جائیں۔ اچھا، آپ نے اگر یہ نہیں کرنا، نہیں آپ نے اگر یہ نہیں کرنا تو یہ نہ ہو کل کو مشکل سب کے لیے ہو جائے اگر عوام نکل پڑی تو، کیونکہ عوام اب بالکل شمسی صاحب نکو نک ہے۔ سر عوام جو ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ عوام بیچاری اپنے لوگوں کے لیے نہیں نکل رہی، یعنی لیڈروں کے لیے، میں سمجھتا ہوں لیڈروں کے لیے وہ قومیں نکلتی ہیں جو اپنے محلے میں ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی، جو اپنے گھر کے قریب جو ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھنے والی قومیں ہوتی ہیں۔ قبلہ یہ بتائیے کہ اس وقت اگر ہم ترویج اس کو کریں ایک دوسرے کے احساس ہے، تو اس کی جو ہے آپ کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ کیونکہ میں نے ڈاکٹر اسرار مرحوم کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ کوئی شخص نمازی ہو سکتا ہے، کوئی شخص روزہ دار ہو سکتا ہے، کوئی شخص عبادت گزار ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اس میں احساس نہ ہو وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اور جنت کی بشارت اس شخص کو ہے جو نیک ہے۔ تو ذرا اس میں تھوڑا بتا دیں کہ نیکی دراصل ہے کیا؟ احساس ہی ہے نا۔ میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، خیر سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے، بہترین انسان ہیں وہ جن کے وجود سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ملے۔ تو دیکھیں بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا رہائش، جس سے پیپلز پارٹی کا بھی نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان۔ تو اب میں نے دیکھا ہے، یقین جانے جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ پی ایم ایل این کی حکومت نے پنجاب میں، جو میں نے میرے علم میں ہے کہ گھر بنا کے دی ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کی جو مزدور طبقہ ہے جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں، لیبر کہاں پہ؟ ادھر ہی لاہور میں، کس جگہ میں؟ پچھلے دنوں میں ان کی باقاعدہ اوپننگ ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ اچھا نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ منصوبے ہیں، نہیں میں جو میرا سوال جو ہے نا وہ بالکل اور ہے۔ منصوبے عمران خان نے بھی اناؤنس کیے، وہ گراس روٹ لیول تک نہیں پہنچے۔ منصوبے یہ بھی ڈے ٹو ڈے اناؤنس کر رہے ہیں۔ مجھے تو جب غریب کا بچہ سڑک کے اوپر مسکراتا ہوا نظر آئے گا نا، میں تب مانوں گا کہ منصوبے کام کر رہے ہیں۔ اب جب غریب کا بچہ رو رہا ہے باہر اور غریب کا بچہ سکول نہیں جا سکتا، ہاسپٹلز میں جو حالات ہیں ناظرین، اگر کوئی غریب اپنے بیوی کو لے کے چلا جائے ہاسپٹل اس کی پریگنینسی کے دوران تو میڈیسن اس سے منگوائی جائے ڈیلیوری کے دوران، تو وہ پوچھ لے کہ جی میڈیسن تو فری ہے، تو اس کو وہاں مار پڑتی ہے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو یہ صدقی ہے جہاں بھی ہے سر، پاکستان ہے نا، فری میڈیسن ختم ہو گئی ہے اسپتالوں میں، دیکھیں نا، ٹھیکوں پہ دینے کے اسپتال ان کا ہو گیا، پرائیویٹائز کرنے کا، اس کے اوپر آپ ظلم ہو رہا ہے کہ آپ وابڈا، اگر آپ ادارے پاکستان کے نہیں ہیں، یعنی اگر عوامی سہولتوں کے لیے آپ ادارے بناتے ہیں نا،
تو بند کر دینا. پھر وہ گاؤں صحیح نہیں تھے جہاں جب بجلی نہیں تھی. اچھا میں پھر تو بے فکر ہو کے لوگ سوتے تھے. آندھی کبھی ہفتے میں آ جاتی تھی تو انسان جو تھا وہ سکون میں آ جاتا تھا, نہ اے سی کی عادت تھی نہ فریج کی عادت تھی. اچھا اس کا رائے حل جو ہے نا میری جو سمجھ میں آ رہا ہے, ایک ناقص میری سمجھ ہے, اس میں آپ اس میں مشورہ اور تصحیح بھی کر سکتے ہیں مختصر پروگرام ختم ہونے کا ٹائم. مجھے اندازہ ہو گیا جس طرح ہمارے پاکستان نے کہ ایک سپر پاور کو جو تھی لوگوں کے ذہن میں اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کی وہ پاکستان کو سفارت کرنے کے لیے اور سالفی کے لیے مجبور کر رہا تھا, اور اس نے سارا کچھ پاکستان نے کیا. پاکستان نے اپنا مثبت اپنے آپ کو تسلیم کروا لیا اور اچھا کردار پیش کیا. جس طرح دفاع میں پاکستان آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے, تو اسی طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہماری حکومت پی ایم ایل این صاحب کی اگر حکومت مرکز میں واقع ان کی ہے, ہماری میاں شہباز شریف صاحب, محترمہ مریم نواز شریف صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ جب آپ دفاع مضبوط کر سکتے ہیں, ایک اتنے بڑے عوامی دفاع کیوں نہیں کرتے؟ تو عوام کی معاشیات کا بھی دفاع ٹھیک ہے سر, ایک نا 15 سیکنڈ کا کوئی پیٹرول اور ایران سے گیس لے لیں, only 15 سیکنڈ. لیکن جب تک پاکستان کے اندر غریب آدمی کے اوپر پلاننگ نہیں کی جاتی نا, یہ ملک کا چلنا بہت مشکل ہے, یہاں حکومتیں چلنی بہت مشکل ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. جی سر میں تو یہ کہوں گا, عوام جو روز مرتی ہے اور روز روتی ہے, آپ نیپال میں, سری لنکا, بنگلہ دیش, اب کشمیر میں بھی دیکھ لیں کہ عوام جب تک خود باہر نہیں نکلتی کہ آج میرے پہ ظلم ہو رہا ہے تو ذکی صاحب پہ ہو تو میں نہ نکلوں, نکلے گی تو یہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے کے گھر میں آگ لگی ہو تماشا دیکھنے کی بجائے اس کے گھر کی آگ بجھائیں, وہ آپ کے گھر تک ضرور پہنچے گی, اسی وجہ سے بجھائیں. تو میں پروگرام کے آخر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو میرے کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پاکستان اور ایران کے مابین گیس پائپ لائن کا معاہدہ تھا اس پہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے, اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم آئل بھی جو ہے وہ ایران سے لیں گے. بہت خوب. لیکن میری گزارشات یہ ہیں کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو بھائی حکومت والوں, حکمرانوں, ارباب اختیار, اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے. اس میں سے بھی کوئی لیوی شیوی اور یہ وہ ٹیکسز اور ملک چلانے کے لیے اگر آپ نے وہاں سے آئل اور وہ لینا ہے یا سٹیٹ کے لیے صرف لینا ہے تو پلیز پھر رہنے دیں, پھر عوام پس رہی ہے. اگر ڈائریکٹ عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہے تو میں اس پہ مبارکباد بھی دوں گا, اور اس پہ عوام کو بھی کہوں گا کہ قوم کا ساتھ, پاکستان کا ساتھ جو ہمیشہ سے دینا ہے اور دیتے چلے آ رہے ہیں, قربانیاں بھی دینی ہے, یہ حق ہے عوام کا, دیں گے جس طرح سے ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہیں. لیکن خدا را صرف عوام اور فوج سے قربانیاں مت لیں سیاستدانوں, کچھ خود بھی قربانیاں دے لیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, لیکن آخری پروگرام میں اب میں آخر میں شعر سنانا چاہتا ہوں کہ اب تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا, اب تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا, مجھ سے اب اپنا تماشا نہیں دیکھا جاتا. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.